सुकून मिला था। तो हमेशा याद रखो, कभी अगर कोई स्ट्रेस की बीमारी हो ना, बड़े स्ट्रेस होती है। इसके अलावा अगर तुम स्ट्रेस से बचना चाहते, सुकून चाहते, पीस चाहते, तुम्हारी लाइफ में एक सुकून देता, पीस देता, जॉब में, बिजनेस में नींद नहीं आ रही, परेशानी है, पिल्स खा रहे, सुकून नहीं है, आप तस्वीर 4 अल्लाह के नाम इतना सुकून देते, आज से पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं। बारह, तो काबिल ने के पास शैतान मुसलसल आते थे, कहने लगा इसने कहा फिर मैं करूं क्या। जनाब आदम और जनाब हवा गए हुए थे खाने कबा की ज़ियारत के लिए, फलस्तीन और सीरिया का वाक़या। दोस्तों आज एहसास नहीं है इसका, आज इसको हमको एहसास नहीं है, लेकिन कल एहसास होगा कि इस माँ की वजह से, उस बाप की वजह से तो हम आज इस मंजिल पर पहुंचे। पहले सबसे पहले जो तुम शुक्र अदा करो, अल्लाह का अदा करो, फिर मासूमीन का, फिर अपने वालिदैन का, कि अल्लाह ने हमको इस काबिल किया। अगर अल्लाह चाहता तो हमको किसी और घर में पैदा कर सकता था, लेकिन अगर अल्लाह ने तुमको ऐसे घर में पैदा किया कि जहाँ पे आज़ादारी हुसैन थी, जहाँ आज़ादारी हुसैन थी, उसकी वजह से तुम आज आज़ादार हुसैन। अगर तुम आज दर हुसैन में आके बैठ के मजलिसें कर रहे, या दर हुसैन के मजलिसें सुन रहे, या किसी इमाम बारगाह में तुम जा रहे, तो जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये सादत दी, तूने मुझे ये तौफीक दी। अब आजकल ये लॉकडाउन की वजह से बड़ा रिलैक्स हो के हम घरों में बैठ के जिक्र हुसैन कर रहे हैं ना, तो कब तक ये जिक्र के लिए भी तुम अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करो। माँ बाप की वजह से आज हम हुसैन के आज़ादार बने। ये मत समझो कि माँ बाप बूढ़े हो गए तब वो हमारे लिए बर्डन हो गए, ये सबसे बड़ा इशू है। ये मत समझो कि अगर आज तुम माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बर्डन है। बर्डन नहीं है दोस्तों, जब तक उनका वजूद बाकी है हुसैन तुमसे राज़ी है, जब तक वो मौजूद है। मौला हुसैन का एक शेर है तुम्हारे ऊपर रहमत का, तो वो बहुत खुश नसीब है वो लोग कि जिन्होंने मौला हुसैन के ज़िक्र के लिए तुमको चुना, और तुम्हारे वालिदैन अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जो मर गए, और जो सलाह है अल्लाह उनको सलामत रखे, ऐसा सलामत रखे कि जब भी तुम ज़िक्र हुसैन करते माँ बाप को इसका अजर अजीम मिलता जाता, जो मर गए, और जो ज़िंदा है माँ बाप उनकी ज़िंदगी बढ़ती जाती। तो पहली चीज़ ये एहसास को पैदा करो कि हमको इमाम की नुसरत करना है। जो जो नुसरत करता रहा और कोशिश करता रहा, उसको अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने दिया, अल्लाह उसकी ज़िंदगी को दे। मिसाल के तौर पर जैसा अब आजकल हम कोरोना वायरस में कि ये वायरस हमारे पास नहीं आ सकता, 100% आ सकता, लेकिन किसी की दुआ है जो तुमको प्रोटेक्ट करा है, और किसी की दुआएं हैं कि जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो, वरना कुछ भी हो सकता था। हम कहीं और जाते, कहीं कुछ और हो जाता, हज़ारों बीमारियां घेर लेते, लेकिन ये गम हुसैन ने तुमको बचा लिया। वो जो तुम्हारा जज्बा है ना, तो इसके लिए अब जो जनरेशन है ना, उसकी चाहिए कि वो अपने बच्चों को उसी तरह आज़ादार बनाए जैसे तुम्हारी माँ ने तुमको आज़ादार बनाया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी यही है कि आज के दौर में हम क्या करें नुसरत के लिए, अपने बच्चों को तैयार करो। मैं ये नहीं बोला कि मौलवी बनाओ, मैं ये नहीं बोला कि मुजतहिद बनाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुलानी बनाओ, नहीं। खाली घर में बैठ के कम से कम उनको ये तो बताओ कि हुसैन कौन थे, ये तो बताओ कि करबला क्या है, ये तो बताओ कि मुहर्रम क्या है। ये नहीं कि हम छोड़ दिए कि मैं तो आज़ादार हूँ, मैं तो घर में मजलिस कर रही। तुम्हारे करने से क्या हो रहा? अब ये मजलिस तुम्हारे बाद क्या होने वाला है? तुम्हारे बाद तुम्हारी इस चीज़ को कोई कैरी करने वाला है? जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है, वो क्या करता है? अपने बच्चे को तैयार करता है बिजनेस में, कि मेरे बाद ये मेरे बिजनेस को संभालेगा। जब भी कोई चीज़ है तो अपने औलाद को तैयार करते हैं कि मेरे बाद तुमको करना है। उसी तरह जिक्र हुसैन लोगों को बताओ, ये है नुसरत इमाम, कि जनरेशन बाद जनरेशन तुमको ये लेके चलना है। ये नहीं कि आज जो कुछ हो गया नहीं, अब मैं तो कर रही, मेरा बच्चा करा नहीं, मेरे बच्चों को। अफसोस यही है, मैं वेस्ट में तो और ज़्यादा, इसमें वेस्ट में तो और आपको ज़्यादा जिम्मेदारी है। ये नहीं बोल रहा कि ईस्ट में नहीं, ये नहीं बोल रहा कि सब कॉन्टिनेंट में नहीं, हर जगह है प्रॉब्लम, लेकिन वेस्ट में ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ का माहौल ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम है। फिर भी आपके सब कॉन्टिनेंट में वो प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जहाँ आप हैं वहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए आपको अजर भी ज़्यादा है, उसका रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। कि अगर तुमने एक बच्चे को मौला हुसैन का नासिर बना दिया, एक बच्चे के पास एक जज्बा आ गया कि मैं इमाम की नुसरत करेगा, तो माँ बाप की बख्शिश का सहारा है कि अगर तुम नहीं तैयार करोगे तो तुम ये मत समझो कि इमाम की नुसरत के लिए अगर मैं तैयार नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। नहीं, कोई और आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, हमारा क्या होगा? तो ये हमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को। तो पहला मेरा मैसेज आज की दूसरी मजलिस दर हुसैन का, कि अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करो। आपको, हम सबको मालूम कि हमारी औलाद का इस वक्त हाल क्या है। देखिए, जिसके घर में औलाद अच्छी है वो खुशनसीब है, लेकिन उसके अलावा क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बेटे को, बेटी को आज़ादार हुसैन बनाए? मैं बार बार बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि मैं पूरा 24 घंटे आज़ादारी करो, नो,
جاب کرو، بزنس کرو، جو کرتے کرو، بچوں کو کالج یہ سب کریں، لیکن ان کو یہ احساس ہونا، ان کو یہ فیلنگز پیدا ہونا کہ یہ محرم ہے. اس کے لیے ذمہ داری ماں کی ہے، اس لیے ذمہ داری باپ کی ہے کہ تم دونوں بیٹھ کے بچوں سے 10-15 منٹ روز بات کرو. آج تم ریگریٹ نہیں کریں گے. میں جتنا جانتا ہوں، کون جانتا ہے یار، پوری دنیا گھومتا ہوں تو یہی جہاں جاتے ہیں یہ ماں باپ کا یہ پرابلم ہے. روتے ہیں، لٹرلی روتے ہیں. میں کیا بولوں، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا. آپ ہی کے امریکہ میں نیو یارک کے قریب ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی جو انڈیا سے آئے تھے، 70s میں آئے تھے. بہترین بہت بڑا ڈاکٹر، ایک ہیوج بنگلہ، ماشاء اللہ سب کے گھر اچھے ہیں، بڑا بنگلہ. بیسمنٹ میں ہم مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کب آیا؟ تو کہا مولانا میں 70s میں آیا. تو میں نے کہا سب ٹھیک ماشاء اللہ؟ تو رونے لگا، لٹرلی رونے لگا. میں نے کہا کیوں، خیریت؟ تو کہا مولانا جب میں 70s میں پاس کیا تھا انڈیا میں، یا ارلی 70s یا لیٹ 60s کی بات ہے، کہتے ہیں کہ جب میں پاس کیا اس کے بعد فوراً میں نے یہاں اپلائی کیا فردر اسٹڈیز کے لیے. امیڈیٹلی مجھے ایڈمیشن مل گیا اور میں آ گیا. I was so happy کہ میں امریکہ آ گیا. میں اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسے ملک میں، بے شک خوشی کی بات ہے، بہترین ملک ہے، رہنے کی جگہ. کہتا ہے کہ 3-4 مہینے میں، 6 مہینے میں یا 1 سال میں میرے سب ڈاکیومنٹ بن گئے. 2-3 سال کے اندر مجھے پاسپورٹ مل گیا. I was so happy کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جنت کا پروانہ مجھے مل گیا. ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بھی بات ہے. کہتے ہیں اس کو شادی ہوئی. شادی ہونے کے بعد پھر بچے ہو گئے. اب کیا حال ہے؟ کہتے مولانا میں ریگریٹ کر رہا کہ وہ آیا ہم ہیئر. آپ دیکھ رہے ہیں میری پراپرٹی کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے، میرا پوزیشن کیا ہے، میرے بچوں کا کیا حال ہو گیا. کہا سب ادھر سے ادھر ہو گئے. سارے لڑکوں اور لڑکیوں نے دوسرے مذہب میں شادی کر لی، انٹرکاسٹ میرجز کر لی. کہتے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. اب میں ریگریٹ کرا کہ وائی ایم ہیئر. اب میری اولڈ ایج میں اللہ نے مجھے ہر چیز دی، پیسہ دیا، اسٹیٹس دیا، گھر دیا، کا سکون ہے، لیکن اولاد اپنی نہیں ہے. اولاد اپنی نہیں ہے. دوستو میں یہ نہیں بول رہا کہ سب کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا. محرم آیا تب روتا ہے کہ میرے گھر کا ازا خانہ ہے، میری ماں نے مجھے دیا تھا، میں ہندوستان سے تھا، یو پی سے ان کا تعلق تھا. کہتے میرے گھر میں ازا خانہ تھا، میرے گھر میں ازا خانہ ہے میری ماں کا. اب یہ کیا ہونے والا ہے میرے پاس؟ کیوں؟ میں نے کہا اب تم ریگریٹ کر رہے یار. اس وقت وہ کہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں ایزی لے رہا تھا، بچے جا رہے تھے ادھر سے ادھر، میں بہت ایزی لے رہا تھا. ایزی لینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے وہاں کر لی شادی. اس نے میری 2 لڑکیاں، دونوں لڑکے، چاروں میری اولاد باہر ہے. اب وہ لوگ آتے نہیں، ان کے بچے آتے نہیں میرے پاس، ان کو یہ نہیں چاہیے محرم. اور کون ہے؟ سید زادہ ہے، سید زادہ ہے. میں افسوس سے بول رہا ہوں، بہت افسوس، یہی تکلیف کہ میں یہی ڈرتا نا، جس شہر میں جاؤ آپ سے لوگوں سے ملاقات ہوتی، جب آپ لوگ بات کرتے کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو، تو آئی آلویز سے کہ تم نے جب سٹارٹنگ میں کیا کیا یار. کہ اس وقت ہم نے ایزی لیا، ہم مذاق اڑاتے تھے، کون جائے. 7 محرم کے شیعہ تھے، 7 محرم سے نکلتے تھے، 10 محرم کے بعد تھینک یو ویری مچ. جیسے تم نے کیا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اب کر رہی. یہ آپ بولو کہ یہ سید زادہ، سید ہو اگر سید ہو، بات ایک ہے، سب امام کے جانے والے. تو اگر تم if you don't protect yourself، اگر تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرو گے تو ہونے والا کیا ہے؟ اینڈ آف دی ڈے کیا ہونے والا ہے؟ اور اس کے بعد کہتا ہے لینگویج بیریئر. میں اپنی ان کی وائف بھی بیٹھی ہوئی کہ انہوں نے اپنی انگریزی صحیح کرنے، انگلش صحیح کرنے، بچوں کو سوائے انگلش سے کسی سے بات ہی نہیں. ان کی تو صحیح ہوگی، بچے باہر ہو گئے. دوستوں میں یہ نہیں کہہ رہا، خدا نہ خاصا ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں بھی 25-30 سال سے آ رہا آپ کے پاس. ہر زبان سیکھو، ہر زبان سیکھو. جتنا زبانیں سیکھو گے، جتنا علم حاصل کرو گے، اتنا کربلا سمجھ میں آئے گا. حسین کو سمجھنے کے لیے جہالتوں میں مت رہو، علم کو حاصل کرو. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے لینگویجز سیکھنا. جتنی تم لینگویجز سیکھو گے اتنی لینگویجز میں تم پروپوگیٹ کر سکو گے ٹیچنگس آف امام حسین کو. بہت اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. انگلش تو بولنا، لیکن خالی نہیں، اپنی زبان کو. آغا شستانی کیا کہتے ہیں کہ اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرو. تو آج حشر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ بچپنے میں بچوں کو لے کے ہم آتے تھے امام بارگاہ، لیکن جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے کبھی کام انڈرسٹینڈ نہیں کرے. ٹھیک ہے، لیکن تم نے ماحول ہی نہیں دیا. اب میں آپ کو بول رہا کہ 1442 ہجری کی محرم شروع ہو گیا نا، آج 2 محرم ہو گئے آپ کے پاس. کیا گھر کا ماحول کچھ بدلا؟ بچے کہاں ہیں؟
اب بیٹھ کے بات کر رہی ماں دوستوں نصرت امام یہ سوال ہوگا. آپ آج بات بری لگ رہی ہے آپ کو لیکن ایک حق کے ممبر ہے. محرم کا پیغام یہ, محرم کا میسیج یہ. میں ایک مجلس کرا لوں میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ نو, تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم مجلس تو کروا رہے, ضرور کرواؤ, یہ بہترین عمل ہے. جیسے ابھی میں بار بار سن رہا کہ مولانا عباس کی ذریعہ بننے والی ہے, آپ آگے بڑھو. یہ کیوں بڑھو؟ آپ خود آگے بڑھو, بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا عباس کے نام پہ نہیں بڑھو گے؟ اور پھر آج کل تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ آن لائن مجلسیں ہیں. آن لائن مجلسوں میں ہر آدمی جا کے شیئر لینا چاہیے سر, ہر آدمی کو چاہیے کہ اسپانسر کرے. ارے یار تم سوچو مثال کے طور پہ آج 2 محرم ہے, 3 محرم کی مجلس آپ لے لی, 4 محرم کے لیے, 5 محرم کے لیے, انہیں 5 محرم کی مجلس کا شیئر تمہارے پاس آ گیا, شیئر آ گیا, حسین کی کمپنی کا شیئر آ گیا آپ کے پاس. اب اس شیئر کو کیش کرو دنیا اور آخرت میں. کیا کہنا ہے, تمہارے اعمال کی قبولیت یہ شیئر ہے, یاد رکھو. بے شک بے شک تمہاری اعمال کی قبولیت یہ شیئر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کسی کا رکھتے نہیں. اور تم اگر مثال کے طور پر 200 500 1000 جو بھی ڈالر, مجھے نہیں معلوم کتنا اسپانسرشپ ہے, ہر آدمی آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم نارمل اس میں رہتے مجلس اسپانسر کرتے تھے, نارمل اس میں مجلس اسپانسر کرتے تو میرے 1000 2000 3000 4000 جو بھی خرچہ تھا مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا. اب اگر کوئی 500 روپے ہر دے رہا, 500 روپے 7 محرم کی مجلس میں لے لیا, 4 محرم کی مجلس میں لے لیا, جناب عون محمد کی مجلس میں 500 روپے دے, تو آپ کیا سمجھیں؟ اب تو موقع اچھا ہے کہ ہزاروں لوگ سن کے تمہارے اوپر فاتحہ پڑھ. اور دوسری چیز یہ بہترین ہو گئی کہ یہ جب تم نے لے لیا 1442 ہجرہ کی مثال کے طور پہ 3 محرم 4 محرم کی مجلس کو تم نے اسپانسر کر دیا اور کہا میرے مرحومین پہ فاتحہ پڑھا تھا, تو کتنا فائدہ ہوا؟ اتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی اور تم نے 3 محرم کی مجلس میں ہی حسین کے نام پہ دے دی. جب کوئی چیز کسی سے لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے آپ کو, حسین کی نگاہ تمہارے اوپر پڑ گئی ہے. میں کیا بتا اس میں کبھی پیچھے مت ہٹو. میں یہ نہیں بولا کہ مجھے کوئی بولا کہ آپ اسپانسر کرو یہاں پہ, نہیں بابا, کوئی کسی نے بولا نہیں درے حسین میں مجھے. میں سن رہا تھا, ابھی سن رہا تھا بھائی کا اعلانات کہ مجلس کو اسپانسر. مجلس, میں تو ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں پوری دنیا میں کہ اسپانسر کے لیے مجلس کے لیے میں کیوں بولوں. جب محرم شروع ہو رہا ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو جو ہے مجلس ہم کروانا ہے تو ٹھیک ہے, پوری نہیں کرو, جتنے دینا. یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ نام دو, یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ خالی یہ بولیں کہ یہ مجلس میں میرا یہ شریک, یہ تب نیاز حسین میں یہ شریک, نیاز حسین میں شریک ہونا بہت بڑی بات ہے. یو بلیو می, حسین چاہتے تو کسی اور کو بھی رکھوا سکتے تھے, لیکن حسین نے تمہاری نیاز کے تمہارے پیسے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا نے تمہارے پیسے لیے. یہ میری لیے خوش نصیبی ہے کہ حسین نے میرے پیسوں کو قبول کیا کہ آج کی نیاز میں میرا نام ہو گیا. اللہ اکبر. ایک نیاز حسین میں اگر میرا نام ہو جائے تو یہ چیز میری لحد میں کام آنے والا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ ہے وہ نصرت کہ مولا آپ دیکھو یہ جو دعا ہے نا, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود, یہ ہر کے لیے ہو سکتی تھی, ہر معصوم کے لیے ہونا تھا. بے شک اللہ کے رسول مولا میری بیوی مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک, لیکن یہ صرف امام حسین کے لیے رکھی گئی. امام علی کے لیے نہیں بولتے, بیوی کے لیے نہیں بولتے, مولا کے لیے نہیں بولتے, صرف اس کے لیے بولتے, صرف مولا حسین کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس کا کہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. پھر ایک جگہ کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. آپ سوچو کہ امام حسین کی شفاعت اگر تم کو ایسی جگہ پہ ملے, ایسی جگہ پہ کہ جہاں جہاں تمہارا بیٹا ہے, نہ بیٹی ہے, نہ پیسہ ہے, نہ گھر ہے, نہ کچھ نہیں, تم اکیلے رہو گے. You will be all alone, you will be all alone. اکیلے پہ رہوں گا. اگر اس وقت میں ریگریٹ کروں گا. ملینز آف ڈالر میرے بینک میں اکاؤنٹ میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا, سب رہ گیا. اب یہاں کیا حال ہے؟ بالکل اکیلا ہوں. وہ پیسہ جو محنت کر کے, مصیبتیں اٹھا کے, تکلیفیں برداشت کر کے, اذیتیں اٹھا کر, صبح شام محنت کر کے اتنا میں نے جمع کیا, سب اوپر رہ گیا تو نیچے میرے پاس کچھ نہیں. اس وقت شفاعت الحسین کی بھیک مانگو گے. اس وقت تم کو اندازہ ہوگا کہ تم نے جتنے نیو جرسی میں امام بارگاہ ہے, جہاں بھی تم کرتے ہو, میں ایک چیز کی بات نہیں کر رہا, تم نے در حسین پہ ایک مجلس کی تو ہو سکتا وہ مجلس تمہارے لیے خبر میں آ جائے اور آ کے بولے کہ بی بی بولے کہ اس نے میرے حسین کی مجلس کو اسپانسر کیا تھا, اس کو معاف کر دو. مولا عباس کی ذریعے کے بارے میں جیسا بولے اعلان ہو رہا,
بہترین موقع مل گیا نیو جرسی والوں کے لیے، تو بہترین موقع مل گیا کہ مولا عباس کے ذریعے استاد ہو. یار اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے. میں گجرات میں ایک جگہ ہے مہوا گیا ہوا تھا، خوجے بھائی لوگ جانتے ہوں گے. گجرات میں ہمارے انڈیا گجرات میں ایک جگہ ہے مہوا، جہاں پہ کافی 10-12 ہزار شیعہ. ایک مجھے لے کر گئے تھے وہاں پہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی ذریعے استاد ہو رہی. تو میں نے وہاں پہ مجلس میں یہ بات بولی تھی کہ بھائی سنو، مہوا والے خوش نصیب ہے کہ تمہارے شہر میں شہزادی کی ذریعے آ گئی. میں کیا بول رہا آپ سے، تمہارے شہر میں شہزادی کی ذریعے آ گئی، تو تم اب وہاں ہم سیریا روز تو نہیں جا سکتے. اگر میں یہاں پہ جاؤں اور آ کے بیوی سے مانگوں تو کیا مجھے بیوی نہیں دیں گی؟ کتنی بڑی برکت آ گئی. اس لیے کہ ہمارے پاس نسبت ہے، ہمارے پاس نسبت کا اثر ہے. جس چیز سے امام حسین کی چیز کے یا مولا حسین یا بیوی یا کوئی معصوم سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو اس میں اثر ہے. اب محرم میں آپ لوگ علم استاد کرتے ہیں، یہ علم کیا ہے؟ کہ وہی علم ہے جو مولا عباس اٹھائے تھے؟ نہیں، یہ وہ علم ہے جو مولا عباس اٹھائے تھے، اس سے اس علم کو نسبت ہے. تو اس میں بھی وہی اثر ہے کہ جو اس علم میں تھا. صرف یقین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے یار، عقیدے کی بات ہے بابا. یہ علم جو ہے تمہاری شفاعت بنے گی. یہ علم کو آپ یوں ہی نہیں اٹھا رہے مولا عباس کا علم 8 محرم کو. جب تمہارے ہاتھ میں علم مبارک آ جائے نا تو تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہارے جسم میں جو بیماریاں تھیں نا وہ دور کر دیا. عباس کا علم تمہارے ہاتھ میں آ گیا. 1000 لوگ ہیں لیکن 1000 میں اگر عباس نے تم کو چنا یہ علم اٹھانے کے لیے تو اس سے بڑی بات ہے. اس سے بڑا ہونا چاہیے. یہ بھی نصرت امام ہے. عورتوں کو بول رہا کہ تیار کرو اپنے بچوں کو، تیار کرو اپنی اولاد کو. بچے آج چھوٹے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھو. میری ایک خواہش ہے، دوسری مجلس در حسین کی، کہ sit with your kids. آپ انصاف سے بولو تمہارے بچے یونیس میں چلے گئے، تمہارے بچے ڈفرینٹ کاؤنٹیز میں چلے گئے، دوسرے اسٹیٹس میں چلے گئے. تم روز چیک کر رہے ہیں کہ بیٹا محرم شروع ہو گیا، تم جا رہے کہیں کسی غریب امام بارگاہ؟ نہیں جا رہے امام بارگاہ، ٹھیک ہے آن لائن سن رہے مجلس. یہ نہیں بولا کہ عابد الرحمن کی مجلس سنو، سن رہے مجلس. بچوں کو یہ نیک کیوں نہیں کر رہے؟ بچوں سے چیک کیوں نہیں کر رہے؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چیک نہیں کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں، لیکن یہ ذمہ داری ہے. اگر نہیں چیک کر رہے تو چیک کرو. یہ تم چیک کرو، بچوں کو مانیٹر کرتے رہو کہ تمہاری اولاد ذکر حسین کر رہی. یہ فکر پیدا کرو کہ اگر خدا نہ خواستہ ذکر حسین تمہاری اولاد میں نہیں ہے تو رو، دعا کرو کہ اللہ میرے اولاد میں، میری نسلوں میں حسین کا ذکر رہے. یہ تمہاری بخشش کا سہارا ہے. یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نصرت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور جس نے بھی کوشش کی امام کی مدد کرنے، تم ایک قدم آگے بڑھو نیو جرسی میں، منزل تک امام پہنچائے گا تم کو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. ان چیزوں کو چھوڑو. لیکن نصرت امام میں کنڈیشن سے اپلائی ہوتے ہیں. ہر آدمی نصرت نہیں کر سکتا. میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ بات برا نہیں ماننا. کئی بیماریوں کو ہم کو چھوڑنا ہے، اس کے بعد یہ ہمارا نام نصرت امام میں، ہم اس لسٹ میں ہم آئیں گے. یہ مت سمجھو کہ میں صرف نماز پڑھا تو میں تو کافی ہوں، میں تو مجلس میں آ رہا. نہیں، تم کو وہ چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ جس چیز سے نصرت امام میں افیکٹ ہوگا. نصرت امام میں تمہارا نام نہیں آئے گا. عورت مرد سب کو بول رہا کہ تم کو یہ فکر ہونا آپ کو. تو اب آپ وہ چیک کرو، وہ لسٹ، چیک لسٹ آپ کو بتاتا کہ کیا کیا چیزیں سے چھوڑنے سے کہ تم اس کے بعد ہی تم نصرت امام میں جاؤ گے. اور یہ مت بولے یار کیا فرق پڑتا ہے، نصرت نہیں کرے میری زندگی تو چل رہی نا. یہ بھی ایک تھنکنگ ہے. ارے کیا فرق پڑتا ہے مولانا، ہو کیئرس. یہ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑو. امام کے معاملے میں ہو کیئرس نہیں ہوتا. امام کے معاملے میں فکر ہونا. اگر میں نہیں کر رہا، مجھے تو، میرا تو گھر چل رہا، میرا تو بزنس چل رہا، میری تو جاب چل رہی، آئی ایم فائن. میں واجبات پہ تو عمل کر رہا نا. نہیں، موقع نہیں ملتا، نہیں ملنے دو. نہیں ملے گا، اندھیروں میں چلے جاؤ گے. بے شک بے شک اندھیروں میں چلے جاؤ گے، کوئی پوچھے گا نہیں تم کو. پہلی چیز پلیز دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ میرے مجلس پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. مجھے آپ کو خوش کر کے کچھ لینا نہیں، میری شہزادی خوش ہو جائے، وہ سب سے بڑی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا مولا حسین بول دے کہ تو نے میرے پیغام کو پہنچایا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. آپ کی دعا چاہیے مجھے، ایک دعا کر دینا بس. پہلی جو چیک لسٹ ہے امام کی نصرت کے لیے، ویری ویری امپورٹنٹ. مجھے معلوم اس وقت در حسین کی مجلس کہاں کہاں سنی جا رہی، کون کون سن رہا ہے. ایون انڈیا میں لوگ فجر کے لیے اٹھے ہوئے اور یہ مجلس سن رہے، جو مسلسل فون آ رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. کل 1200 یا 1500 لوگ دیکھ رہے تھے مجلس کا، اور 2 گھنٹے کے بعد 3-3.5 ہزار ہو گئے. کئی چینلز پہ گئی ہے یہ مجلس. تو میں آپ کے لیے سے میں نہیں پڑھ رہا، نیو جرسی والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں گلوبل میسیج دے رہا ہوں. تو پہلی جو چیک لسٹ ہے، پہلی چیک لسٹ
کہ نصرت کرے گا کون؟ پھر میں بول رہا ایزی مت لو، یہ مت بولو یار فرق کیا پڑتا ہے، یہ جو پرابلم ہے نا، ارے مولانا چھوڑو، نہیں کیا فرق پڑے گا اگر نصرت نہیں کریں گے، امام کی مدد نہیں کریں گے تو ہم ٹھیک تو ہے نا. ارے بابا کب تک رہو گے نیو جرسی میں؟ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. کبھی تو جاؤ گے، کبھی تو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت عابد الرحمن کی باتیں یاد آئیں گی کہ کاش میں حسین کی نصرت کر لیتا، کاش میں امام بارگاہ میں مولا عباس کی زری کو سپانسر کرتا، کاش میرا یہ پیسہ میں مولا حسین کی مجلس میں دے دیتا، کاش میں دیتا. پہلی جو چیک لسٹ ہے اس میں وہ پہلا گناہ، پلیز 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 غور سے سنو، امام کی نصرت کے لیے جو میں ایک چیک لسٹ آپ کو بتا رہا کہ میں نہیں بتا رہا، یہ ہمارے پاس علماء نے بتایا یہ کنڈیشنز ہونا. پہلی چیز وہ پہلا گناہ، فرسٹ گناہ، پلیز غور سے سنو، زمین کے اوپر پہلا گناہ کون سا؟ زمین کے اوپر پہلا گناہ کون سا تھا؟ کہ جو فرسٹ گناہ زمین کے اوپر. وقت اتنی تیزی سے نکل گیا، آدھے گھنٹے کے اوپر مجلس ہو گئی، 35 منٹس کی مجلس ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. پہلا گناہ، پلیز اسی میں مجلس ختم کر دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایام میں زیادہ مسائل ہوں گے، 45 منٹ وضاحت پڑھوں گا، 10-12 منٹ مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ. پہلا گناہ، پلیز غور سے سنو، پہلا گناہ زمین کے اوپر کیسے ہوا، کب ہوا اور کون سا گناہ تھا؟ اس وقت سے آلموسٹ 18,000 ایئرس اپروکسیمیٹلی یہ پورا گناہ چلتے اور آج تو اتنا کامن ہو گیا. پہلے یہ گناہ ہمارے پاس نہیں تھا، مولا کے چاہنے والوں کے پاس نہیں تھا، عام لوگوں کے پاس تھا. فرسٹ گناہ زمین کے اوپر، پہلا گناہ جو پہلا مرڈر جو ہوا، پہلا مرڈر کب ہوا؟ گناہ کیا تھا؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر، غور سے سن، پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے بس، نبی آدم، ان کی وائف جناب حوا، ہمارے باپ آدم اور ان کے ہماری ماں جناب حوا، ان کے 2 بیٹے جناب حابیل تھے اور قابیل تھا. 4 آدمی، 4 آدمی کے اوپر آپ سوچو کتنا بڑا گناہ ہے کہ 4 آدمی ہیں، ایک تو نبی آدم کو چھوڑ، جناب حوا ہے اور 2 بیٹے، 3 لوگوں میں یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ پہلی مرتبہ زمین پہ ہوا. اور اس گناہ کی وجہ سے، پلیز اس گناہ کی وجہ سے زمین کے اوپر پہلا مرڈر ہو گیا، خون بہہ گیا. سب جانتے ہیں کس کا مرڈر. کبھی سوچا یہ مرڈر کیوں ہوا تھا؟ ریزن کیا تھا؟ پہلا مرڈر، پہلا گناہ وہ کون سا تھا پتہ ہے؟ کہ جب جناب حابیل کو جناب آدم نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو، میں ہسٹری بتا رہا اور وہ چیز بتا رہا کہ آپ خود دنگ ہو گئے گی. جناب آدم نے اپنے چھوٹے بیٹے حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا حکم الہی سے. اللہ نے کہا آدم، اپنے 4 آدمی ہیں یار، صرف 4 آدمی، جناب آدم تو خود نبی ہے، ان کی ماں جناب حوا، 2 بیٹے بس، اور کوئی نہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. اللہ نے کیا کہا کہ اپنے بیٹے، چھوٹے بیٹے کو حابیل کو تم اپنا سکسیسر بنا دو. 4 آدمی میں انہوں نے بنا دیا. جیسے ہی بنایا شیطان آ گیا. ہمارے پاس بھی جیسے آتا نا، آپ یقین نہیں کرتے نا، آتا ہمارے پاس. اگر میں بولوں کسی کے پاس آتا، بولیں گے بیٹا یہ ٹاکنگ آتا ہے، روز آتا ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے آتا ہے، پیٹ سہلاتا ہے اور بولتا ہے یہ کام کر دو. میں نہیں چاہتا آج کوئی بات بولوں جاتے جاتے. ہوا کیا؟ آ گیا شیطان، آ گیا قابیل کے پاس، آ کے کہنے لگا یار تو بڑا ہے اور یہ تو تیرا چھوٹا بھائی، اور تمہارے حق تمہارے باپ نے بھائی کو دے دیا، اپنے چھوٹے بھائی کو. Why don't you ask your dad؟ قابیل نے کہا میں کیسے پوچھوں؟ ارے کہا تو پوچھنے میں کیا ہے، go and ask him. انگلش میں نہیں بولا، وہ میں بول رہا. کہا go and ask him. قابیل آ گیا، آگے کہنے لگا ڈیڈ یہ تو میرا حق ہے، میں بڑا بیٹا ہوں، آپ نے چھوٹے کو کیوں بنا دیا؟ انہوں نے کہا بیٹا سنو، یہ میں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. پہلے نبی کا سکسیسر اللہ نے بنایا، سمجھے؟ پہلے نبی کا سکسیسر مسلمانوں نے نہیں بنایا، امت نے نہیں بنایا. جب پہلے کا نہیں بنایا تو آخری کا کیسے بنائے گا جو سردار انبیاء ہے؟ تو ہوا کیا؟ اب وہاں سے بات چلی. میں ایک بات یہاں روک کے بول دیتا بھائی کہ میں ابھی 8 دن آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. میں پوری ذمہ داری سے بول رہا کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھو، کسی نبی کا سکسیسر نبی نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا.
اتنی بڑی ذمہ داری سے بول رہا. قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھو, حیات القلوب اٹھا کے دیکھو, تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو, مسلمانوں کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو, کہیں بھی کوئی بتا دے مجھے کہ اس نبی نے اپنا سکسیسر امت کے حوالے کر دیا. جب چھوٹا نبی نہیں کر رہا, امت کو بے وارثی کے عالم میں نہیں چھوڑ رہا, تو جو سردار انبیاء ہے, جس کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی ہے, اس نے اپنی امت کو بے وارثی میں کیسا چھوڑا کہ اب اپنا سکسیسر اعلان نہیں کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر نبی نے سکسیسر اللہ نے بنایا, اسی طرح رسول کا سکسیسر بھی اللہ نے بنایا تھا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد. نعرہ حیدری. تو دوستو, تو گیا قابل گیا نہ. آدم نے کہا کہ میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. پھر شیطان اس کے پاس آ گیا کہ اب کیا ہوگا تیرا, تیری اولاد ہوگی, ان کی اولاد ہوگی, تیری اولاد کے سامنے ان کی, تیرے بھائی کی اولاد فخر کرے گی کہ میرا باپ وارث رسول آدم تھا. تیری اولاد تو شرمائے گی. آدم اور حوا حج پہ گئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کو. اس وقت بھی کعبہ تھا. یہ مت سمجھو کہ کعبہ اس وقت نہیں تھا, کعبہ شروع سے وہاں پہ, آج سے نہیں ہے کعبہ. یہ جو بلڈنگ ہے نبی ابراہیم کی بنائی ہے, اس طرح کی سیم بلڈنگ نہیں ہے, کئی مرتبہ ٹوٹی, کئی مرتبہ بنی. اب جو نیو بلڈنگ ہے 100-150 سال پرانی ہے, 200 سال, لیکن یہ شکل کی اس طرح کی بلڈنگ نبی آدم جناب ابراہیم نے پہلی دفعہ بنائی. ایکچولی کعبہ جب اللہ نے زمین کو بنا دیا تھا, زمین کو بچھایا تھا, اس وقت ایک نور کا خیمہ لگایا تھا, اور وہاں پہ ملائکہ طواف کرتے تھے. یعنی نبی آدم کے زمانے سے کئی ہزار سال پہلے سے کعبے کے اطراف ہر وقت ملائکہ طواف کرتے تھے. اس کے بعد جناب آدم کے بعد اور ایک بات کیا روک کے بولوں آپ, اس لیے کہ امریکہ میں یہ بیماری بہت ہے, سٹریس کی بیماری بہت ہے. اللہ آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. اس لیے کہ کام اتنا ہے, بزنس ہے, یہ ہے وہ. مجھے میں تو جانتا ہوں نا, سب سے بڑا سٹریس تو بلز کا ہوتا ہے یار. سب سے زیادہ میں تو جب گھر پہ گاڑی میں سے اتر کے اندر جاتے تو جن کے پاس بھی میں ٹھہرتا, نام تو نہیں لوں گا, وہ جو ہے نا میل باکس کھولتے ہوئے ڈرتے. ارے بولتے ارے مولانا میل باکس کھولیں گے پتہ نہیں کتنے چیکس لکھنا پڑے گا یار. تو اب ایک عجیب ملک ہے, یہ بھی ایک بڑا شان ہے یار, بڑا مزے کا ملک ہے, بڑا پیارا ملک ہے, آئی لو اٹ. تو آپ کے پاس ویسٹ میں سٹریس بہت ہے, جو مدر آف آل ڈیزیز ہے, مدر آف آل ڈیزیز, ساری بیماریاں اسی سے ہوتی ہیں. سٹریس کے لیے میں آپ کو ایک وہ دے رہا, یہ میں نہیں دے رہا, یہ نبی آدم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اللہ نے ایکچولی اللہ نے نبی آدم کو بولا تھا کہ یہ کرو. نبی آدم کو جب اللہ نے ساری نبوتیں واپس کر دی, ساری نعمتیں واپس کر دی, جس کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقی آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یوں ہی واپس نہیں کیا, ابھی میں آتا اس بیماری کے بعد, فکر مت کرو. تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی, اور آدم نے جب ان کلمات کا واسطہ دیا تو ہم نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. جب پوچھا کہ یہ کلمات کیا ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا وہ میرا نام تھا, میری بیٹی فاطمہ کا, میرے بھائی علی کا, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین. نبی آدم کی توبہ کی قبول ہوئی انہی کلمات کی وجہ سے. یہی کلمات جناب ابراہیم کے لیے بھی استعمال کیے گئے. اذ ترى ابراہیم ربہ بکلماتین, کہ ابراہیم کا امتحان ہم کلمات سے لیا. اللہ کا رسول کہتا ہے وہ ہمارے نام تھے. تو ان کلمات کا واسطہ دے کر دعا مانگو. تو جب آدم کو ہر چیز واپس مل گئی تو آدم سٹریس میں, اپنی لینگویج میں بول رہا, آدم ذرا سٹریس میں تھے. تو اللہ نے کہا یار آدم تمہیں کیوں, میں نے تو تم کو سب دے دیا, خدا نخواستہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا, ترک اولا تھا. تو آدم نے کہا مجھے پتہ نہیں. تو اس وقت اللہ نے کہا میرے گھر کو کم ٹو مائی پلیس. پہلی دفعہ زمین کے اوپر جناب آدم, پہلی دفعہ, ابھی ہوا بھی نہیں تھی, وہیں پہ جناب حوا سے ملاقات ہوئی تھی. یہ گئے تھے اور جا کر وہاں پہ کعبے کا طواف کیا, تو وہیں پر جناب آدم کو سکون ملا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھو, کبھی اگر کوئی سٹریس کی بیماری ہو نا تو یہاں پہ جاؤ, کعبے کو جاؤ. جا کے میرے ساتھ کئی ایسے لوگ چلے جو بڑے سٹریس ہوتے. اس کے علاوہ اگر تم سٹریس سے بچنا چاہتے, سکون چاہتے, پیس چاہتے, تو تسبیحات اربع پڑھو. تسبیحات اربع تمہاری لائف میں ایک سکون دیتا, پیس دیتا. جاب میں, بزنس میں نیند نہیں آ رہی, پریشانی ہے, پلس کھا رہے, سکون نہیں ہے, آپ تسبیحات بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ تسبیحات اربع اتنا سکون دیتے, 4 اللہ کے نام اتنا سکون دیتے. اس کے بارے میں آج نہیں بولوں گا, میرا وقت ہو گیا, میں اس کے پہلے گناہ کو کمپلیٹ کر دوں, یہ کل کی مدد کے لیے رکھتا ہوں. تو بہرحال لیکن تسبیحات اربع آپ آج سے پڑھو, کوئی مشکل نہیں. بہرحال تو قابیل نے کے پاس شیطان مسلسل آتے تھے, کہنے لگا اس نے کہا پھر میں کروں کیا. جناب آدم اور جناب حوا گئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے. فلسطین اور سیریا کا واقعہ. اس نے کہا کہ تم ایسا کرو, اپنے بھائی کو مار دو. کیسے مارو, کا مرا کر دو, پتھر لے جا کے سر پہ ڈال دو,
کچھ نہیں معلوم تھا یار، 2 ہی آدمی تھے پوری زمین کے اوپر، گناہ تو ہوئے نہیں تھے. تو پہلا گناہ کیا تھا وہ؟ آج سے بتا رہا، آپ کو اس کی ڈیٹیل کل سننا. حسد، جلسی، حسد جلسی پہلا گناہ. حسد میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مرڈر کیا. میں سن لیا، حسد پہلا گناہ زمین پہ ہوا. حسد کا اینڈ کیا ہے؟ موت ہے. اینڈ کچھ نہیں، موت ہے. پہلا مرڈر جو ہوا، پہلا زمین پہ جو خون بہایا گیا، وہ حسد کی وجہ سے. تو اب یہ بیماری کیا ہمارے پاس نہیں؟ میں پوچھ رہا آپ سے. اگر کوئی کہتا کہ میرے پاس نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اٹس ویری گڈ، بلیسنگ ہے تمہارے پاس. لیکن اگر ہے پہلا گناہ، اب یہ نصرت امام میں اتنی بڑا آبسٹیکل بنے گا، یہ اتنی بڑی دیوار بن جائے گی حسد، کہ تم چاہو گے بھی نصرت امام کرنا تم نہیں کر سکو گے. If you really want to do، تمہارے دل میں خواہش ہے کہ یا میں نیو جرسی سے میرے مولا کی نصرت کروں، میں امام کی مدد کروں، کوئی اچھا کام کروں جس سے میرے مولا راضی ہو کہ مجھے اپنی نصرت کروائے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ بیماری کو سب، اب اس کی ڈیٹیل کل سننا دوستو. یقین کرو تمہارے جتنے اعمال ہیں، میں بڑی بات نہیں کر رہا، میں ایک طالب علم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible of my words, what I'm saying. ڈرتا ہوں، روتا ہوں، دیکھتا ہوں جب لوگوں کو چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ حسد ہے. کسی کے پاس، اگر میرے بھائی کے پاس ایک نیو کار آ جائے، میں حسد کر رہا کہ یار اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی. میں چاہ رہا کہ میرے پاس نہیں، میرے بھائی کے پاس نہیں رہے. میں مثال دے رہا آپ کو. اور نیو جرسی میں تو ہے ہی نہیں حسد، مجھے پتا ہے نا. نیو جرسی والوں کے لیے نہیں بول رہا کہ وہاں پہ تو کوئی حسد ہے ہی نہیں. میں جنرل بات کر رہا، جو میری بندی سن رہا. یہ بیماری سے بچو بس. کل سننا اس کے بارے میں. حسد یہ پہلا گناہ جو ہے، یہ تمہاری لائف میں وہ اتنا بڑا آبسٹیکل بن جائے گا. آج آپ بولیں گے نہیں یار میرے پاس تھوڑی ہے حسد، ہمارے بلڈ